अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 50 लेकर हाजिर हुए हैं और कोई टारगेट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड आपके रिस्पांस पर डिपेंड करती है। जैसा रिस्पांस होगा वैसी एपिसोड आएगी। तो बस अब टारगेट छोड़कर आपके रिस्पांस पर बात होगी। चलें बढ़ते हैं नावल की जानिब। तुम्हें कुछ पता चला? नूर अपने कैबिन में बैठी अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए सवाल तैयार कर रही थी जब टीना इसके कैबिन में आकर इसे पूछने लगी। नहीं, फिलहाल तो नहीं। दोनों ही गूंगे का गुड़ खाकर बैठे हैं। अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है मेरे। इसने पेन पेपर पर रखते हुए कहा। तुम रिकॉर्डिंग चेक करती रहती हो ना? टीना ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। ऑफ कोर्स टीना, नूरे ने कहा। क्या हो गया है? कोई टेंशन है? कोई परेशानी? टीना ने इसके चेहरे पर उलझन के तासुरात देखकर कहा। नहीं। इसने नफे में सर हिलाया। डोंट वरी, सब कुछ पता चल जाएगा। तुम टेंशन मत लो और चलो उठो, कॉफ़ी पीने चलते हैं। टीना ने अपनी कुर्सी से उठकर इसके पास आकर इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं टीना, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। काफ़ी काम है, वो पूरा करना है। नूरे ने इनकार किया। अरे मैडम, काम तो होता रहेगा। और जहाँ तक कॉफ़ी की बात है तो तुम कॉफ़ी मत पीना, चाय पी लेना, वो भी 3 चम्मच चीनी के साथ। टीना ने इसका मुँह ठीक करने के लिए कहा तो वो मुबहम से मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, चाय के लिए मना करना इसके बस की बात नहीं थी। पेपर और पेन फाइल में रखकर इसने फाइल बंद की और कुर्सी से उठ गई। चलो, इसने कहा और फिर दोनों कैबिन से निकलकर सीधा कैफेटेरिया में आई थी। नूरे ने अपने लिए चाय और टीना के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी। कुछ देर में इनका ऑर्डर इनकी टेबल पर था। एक बात पूछूं? इसे मज़े से चाय पीते देखकर टीना ने कहा। चाय का सिप लेते हुए नूरे ने हुनकारा भरा। तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी इतनी मीठी चाय पीने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? इसने पूछा तो नूरे हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? टीना ने पूछा। वो बेचारे मुझे क्या मना करेंगे? मैंने तो खुद इन्हें इनकी कॉफ़ी में 3 चम्मच चीनी मिलाकर पिलाई है। इसने कहा तो टीना ने आंखें बड़ी करके इसे देखा। क्या कह रही हो? इसने हंसकर पूछा। हाँ सच में, सुल्तान मीठा नहीं खाते, लेकिन एक दिन मैंने इनकी कॉफ़ी में 3 चम्मच चीनी डालकर इन्हें वो कॉफ़ी पिलाई थी, और वो कॉफ़ी पीकर इनका क्या रिएक्शन था मैं बता नहीं सकती। इसने सुल्तान के रिएक्शन को याद करके हंसते हुए कहा। हद करते हो यार, खुद तो तुम इतना मीठा पीती हो, अपने हस्बैंड को भी पिला दिया। और इन्होंने कुछ कहा नहीं? टीना ने हैरत से पूछा। कोई नूरुलैन सुल्तान को कुछ कह सकता है? नूरे ने आईब्रोज कर पूछा। जी अजी, नूरुलैन आफरीदी को भी कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब तो आप नूरुलैन सुल्तान हैं। अब तो कोई आपको कुछ कहना तो दरकिनार, आपके तरफ देखेगा भी नहीं। टीना ने हंसकर कहा। यू आर राइट, नूरे ने कर हंस पड़ी। कुछ देर वो दोनों चाय कॉफ़ी पीने के बाद भी वहीं बैठी बातें करती रहीं। चलो टीना, मेरे शो का टाइम हो रहा है। इसने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा और कुर्सी से उठ गई। फिर वो दोनों कैफेटेरिया से निकलकर स्टूडियो की तरफ चल दी।
स्टूडियो का दरवाज़ा खोलते हुए नूरे इब्तिशाम से टकरा गई। वो बाहर आ रही थी और नूरे अंदर जा रही थी। अंधी हो गई हो, दिखा देख कर नहीं चल सकती। इब्तिशाम के हाथ में कुछ फाइल थी जो टकराने की वजह से नीचे गिर गई। मैं तो अंधी नहीं हुई हूँ, लेकिन लगता है तुम बात करने की तमीज़ भूल गई हो। नूरे ने इसकी बदतमीजी से बात करने और इसे अंधी कहने पर गुस्से से कहा, मुझे बात करने की तमीज़ है, लेकिन मैं इससे बात करती हूँ जो इस लायक हो। फाइल उठाकर खड़ी होते हुए इब्तिशाम ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। इसकी बात पर नूरे गुस्से से बोली, क्या कुछ गलत कहा मैंने? इब्तिशाम ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा, नहीं, कुछ गलत नहीं कहा तुमने। वाकई तुम इन लोगों से बात करती हो जो बात करने के लायक हों, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे इनसे बात करने का तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ? मेरा मतलब है, जिस तरह तुम सबके आगे पीछे फिरती रहती हो, इनकी जी हुजूरी करती रहती हो, इनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हो, मतलब जो इस लायक है इनसे बात करती हो, तो क्या तुम्हें इनका कुछ फ़ायदा हासिल हुआ? अपने सीने पर हाथ बांधकर नूरे ने थोड़ी सी आगे झुककर राजदाना अंदाज में पूछा। अंदाज और लहजा अंदाज और लहजे में सुकून ही सुकून था। इसका यही सुकून इब्तिशाम को आग लगा गया। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो तुम ही सॉरी मुझे तो तुम वहीं की वहीं लगती हो। इतनी शुगर कोटेड बातें करने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सका। मतलब जो इस लायक हैं वो भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। सो सैड। नूर ने इसके ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो वो बल खाकर रह गई। नवाब से शादी करके बहुत हवा में उड़ने लगी हो तुम। और एक बात बताओ, क्या तुम्हारा नवाब शौहर तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं करता जो तुम्हें अभी भी नौकरी करने की ज़रूरत है? वो नूरे के वो नूरे को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरे शौहर की बात मत करो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कि वो मेरे कैसे खर्चे उठाते हैं, तो तुम यहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाओगी। और जहाँ तक बात है मेरी नौकरी की, तो मेरी नौकरी मेरी पहचान है। मैं आए गए लोगों की वजह से अपनी पहचान को खोने से रही। नूरे ने फिर हंसकर जवाब दिया। इसकी हंसी इब्तिशाम का दिल जला रही थी। बहुत गुरूर आ गया है तुम में। इब्तिशाम ने इसको हंसते देखकर कहा, खुद पर गुरूर होना और गुरूर में किसी को नीचा दिखाना दोनों बहुत अलग बातें हैं। मुझे खुद पर गुरूर ज़रूर है, लेकिन मैं किसी को नीचा नहीं दिखाती। हाँ, लेकिन अगर खुद किसी को डिग्रेड होने का शौक़ हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। नूरे ने सर तपाई से देखते हुए कहा, तुम एक नंबर की घटिया औरत हो जिसे मर्दों को फंसाने का हुनर आता है। तभी तो तुमने सुल्तान जैसे नवाब को अपने जाल में फंसाया, और यहाँ भी तुम कोई ना कोई गुल खिलाती ही रहती होंगी, तभी तो तुम्हें इतनी जल्दी कामयाबी मिल गई। इब्तिशाम ने इसके दिन रात की अनथक मेहनत पर सवाल उठाया। नूरे इसकी घटिया बात पर सुर्ख होकर कुछ कहने वाली थी कि तभी टीना ने इसके दोनों बाजू पर हाथ पकड़कर इसे कुछ कहने से रोका। इसके मुंह मत लगो, कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अपने ऊपर ही आती है, टीना ने इसे देखते हुए कहा। इसकी बात पर इब्तिशाम तो मुस्कुराना मुस्कुराई। चमची बहुत अच्छी पाली हुई है तुमने, ईमानदार है।
इसने हंसकर कहा। इसकी बात पर अब नूर को गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इसने टीना के हाथ झटके और अपने और इसके दरमियान का जरा सा फासला मिटाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर घुर्राकर बोली, मेरी खामोशी और मेरी काइंडनेस को मेरी कमज़ोरी मत समझना। मैं अच्छी ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब न दे सकूँ। आइंदा मुझसे बात करनी हो तो तमीज़ के दायरे में रहकर बात करना, वरना अपनी इस गंदी ज़बान से मेरा और मेरे शौहर का नाम मत लेना, समझी? वो भी इसकी तरह शहारत की उंगली उठाते इसे वार्न करने के अंदाज में कहती वहाँ से चली गई, जबकि पीछे इब्तिशाम इसकी बात पर पेटोताप खाकर रह गई। तुम मर जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। वो वहीं दरवाजे के हैंडल को पकड़े गुस्से और नफरत की इंतहा को छूते हुए इसे बद्दुआ दे रही थी। फिर गुस्से से पलटकर अपने कैबिन की तरफ चल दी। वह क्या काम करने जा रही थी, गुस्से में वो ये भी भूल गई। देख रही हो, इसका एटीट्यूड। अपने कैबिन में आते ही नूरे ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, फॉरगेट हर। टीना ने इसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, दिन ब दिन फैलती जा रही है लड़की। अभी तक तो ये सिर्फ मुझसे दुश्मनी निभा रही थी, लेकिन अभी मेरे शौहर तक पहुंच रही है। आइंदा अगर इसने सुल्तान का जिक्र किया या इनका नाम भी अपनी ज़बान से लिया या मेरे बारे में कोई खुराफात बकी, तो मैं इसका हशर कर दूंगी और देख लूंगी इसके होते सोतों को भी। नूरे ने गुस्से से कहा। चेहरे गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। जाने दो इसे, तुम्हें पता है तुम्हारी कामयाबी से जलती है, और फिर जब से तुम्हारी शादी सुल्तान से हुई है तब से तो इसकी जलन और हसद की कोई हद नहीं। टीना इसे समझा रही थी और इधर फैज़ान इब्तिशाम को यूं गुस्से में अपने कैबिन में जाते देखकर इसके पीछे पीछे कैबिन में आ गया। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? फैज़ान ने आते ही पूछा। जवाब में इब्तिशाम ने फूलती सांसों के दरमियान सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देखा। क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रही हो? इसके सामने टेबल पर दोनों हाथ जमाकर थोड़ा सा झुकते हुए फैज़ान ने पूछा। इसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। इब्तिशाम, बताओ तो, किसी ने कुछ कहा है? इसने फिर पूछा। हाँ, इसने गुस्से से कहा। किसने? वो समझ तो गया था, लेकिन फिर भी कंफर्म करना बेहतर था। और कौन हो सकता है? एक ही तो दुश्मन है मेरी, नूरुलैन आफरीदी। नहीं नहीं, नूरुलैन सुल्तान, जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती हूँ, जिसका हर बार बुरा चाहने के बावजूद इसका हर बार अच्छा हो जाता है। वो दोनों हाथ आपस में पेवस्त किए करके गुस्से से कह रही थी। क्या कहा है इसने? फैज़ान ने अब कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जवाब में इब्तिशाम ने सारी बात बता दी। फैज़ान गहरा सांस भरकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आता फैज़ान, मैं क्या करूं इस लड़की का? ऐसा क्या करूं कि ये बर्बाद हो जाए, मेरे सामने से दफ़ा हो जाए? मैंने कितनी कोशिश की इसे बर्बाद करने की, इसका कैरियर ख़त्म करने की, इसकी इज़्ज़त ख़त्म करने की, इसकी और सुल्तान की वीडियो बनाई, इसे वायरल किया सिर्फ इसलिए ताकि ये बर्बाद हो। लेकिन यह तो बर्बाद होने की बजाय आबाद हो गई। वो सुल्तान तो इस पर ऐसा दिल फरेकता हुआ इससे शादी ही कर ली, और अब देखो कैसे इसकी दौलत पर ऐश कर रही है, और इतनी दौलत और ऐश करने के बावजूद यहाँ काम करना नहीं छोड़ रही।
اسے پتہ ہے نا وہ یہاں کام کرنا چھوڑ دے گی تو میری کامیابی کے چانسز بڑھیں گے اور وہ مجھے کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ جلدی ہے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس لیے میں بھی اس سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ غصے میں کیا کچھ بول رہی تھی اسے خود نہیں پتا تھا۔ ہوش تو اسے فیضان کے ٹوکنے پر آیا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کتنی بار کہوں تمہیں اس ٹاپک کو کلوز کر دو، لیکن نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی۔ جب تک ہم دونوں کو پھنسا نہیں دو گی تمہیں چین نہیں آئے گا۔ فیضان نے غصے سے کہا، کیا کروں؟ اس سے نفرت اتنی ہے کہ میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتی، پھر اپنے پلان کی ناکامی پر مجھے اور غصہ آتا ہے۔ وہ ٹیبل پر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر مارتے ہوئے بولی، اسی پلان کے بارے میں اگر اسے پتہ چل گیا نا تو ہماری کھاٹ کھڑی کر دے گی۔ اب وہ صرف نورالعین نہیں ہے، نورالعین سلطان ہے۔ اس کی پاور کا اندازہ نہیں ہے تمہیں، اس لیے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ اس بات کو ایسے بھول جاؤ جیسے ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ کب تک رہو گی یہاں پر؟ آج نہیں تو کل نوکری چھوڑ کر چلی جائے۔ کب تک رہے گی یہاں پر؟ آج نہیں تو کل نوکری چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اتنا بڑا بزنس مین ہے اس کا ہسبینڈ، کب تک اسے یہ چھوٹی موٹی نوکری کرنے دے گا؟ لیکن جب تک وہ یہ کر رہی ہے تب تک تم اپنی زبان پر کنٹرول کر کے جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اس زبان کے چکر میں تم خود تو پھنسو اور مجھے بھی پھنسواؤ۔ غصے سے کہہ کر فیضان اٹھ کر کیبن سے چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے لب بھیجے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ بھید کھل نہ جائے، لیکن انہیں کیا پتا تھا ان کا یہ بھید کھل چکا ہے۔ لیکن فی الحال وہ خوش نصیب تھے کیونکہ نورے نے ابھی کوئی فوٹیج نہیں دیکھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نورے کو دوبارہ کیبن سے نکلتے دیکھ کر ٹینا نے پوچھا۔ شو کا ٹائم ہو گیا ہے، گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو ٹینا نے سکون کا سانس لیا۔ ڈونٹ وری، میں کسی کو اپنے حواسوں پر اتنا سوار نہیں کرتی کہ اس شخص کی وجہ سے میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو، اس نے کہا اور مسکراتے کیبن سے نکل گئی۔ اس کی پرسنل پرابلم اپنی جگہ تھی اور اس کا کام اپنی جگہ، اور وہ اپنے کام سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی، تبھی تو اسے وہ مقام حاصل تھا جسے دیکھ کر لوگ اس سے حسد کر رہے تھے۔ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ پتہ ہے میرا دل نہیں لگ رہا تھا، بہت برا لگ رہا تھا تمہارے بغیر سب کچھ۔ تمہیں نہیں دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دن کی شروعات نہیں ہوئی۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے شہریار مائدہ سے کہہ رہا تھا۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی شہریار کی پہلی نظر اس پر ہی اٹھتی تھی۔ آج وہ نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی شہریار نے دل سے محسوس کی تھی۔ اسے پڑھانے میں بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کلاس ختم کرنے کے بعد اس نے کیبن میں آتے ہی سب سے پہلے اسے فون کیا۔ آج مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، 11 بجے میری اپائنٹمنٹ ہے، اس لیے نہیں آئی، مائدہ نے جواب دیا۔ تم نے مجھے تو نہیں بتایا تھا کہ تمہیں آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، شہریار نے کہا۔ ہاں بھول گئی تھی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ شہریار نے پوچھا۔ عمر کے ساتھ، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کی وجہ سے وہ بھی آج آفس نہیں گئے، اس نے اپنی سادگی میں جواب دیا۔ میں چلوں تمہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس؟ شہریار نے کہا۔ آپ؟ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ کیوں نہیں لے جا سکتا؟
شاعرہ نے خفگی سے پوچھا۔ لے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ یونیورسٹی میں ہیں۔ یونیورسٹی آف پونے میں ابھی قریب 4 گھنٹے ہیں اور میری اپائنٹمنٹ 1.5 گھنٹے بعد کی ہے، مائدہ نے کہا۔ میں یونیورسٹی سے نکل رہا ہوں، تمہیں تمہارے گھر کے باہر سے پک کر لوں گا۔ تم عمر سے کہو، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شہریار نے کہا تو مائدہ خاموش ہو گئی۔ آپ یونیورسٹی چھوڑ کر آئیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہوں، یونیورسٹی کیا چیز ہے؟ ہنس کر کہتے ہوئے وہ چیئر سے اٹھ کر کیبن سے نکل گیا۔ شہری، آپ پریشان مت ہو، عمر لے جائیں گے مجھے۔ اس سے پہلے بھی وہی تو لے کر جاتے تھے، مائدہ نے کہا۔ اس سے پہلے میں نہیں تھا نا، اس لیے اب میں ہوں تو کسی کو تمہارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شہریار نے کہا۔ شہری، وہ میرے کزن ہیں، میرے لیے بہت مخلص ہیں۔ جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، مائدہ نے کہا۔ مجھے ان کے خلوص اور ان کی اچھائی پر کوئی شک نہیں ہے مائدہ، لیکن اب میں ہوں نا، میں سب سنبھالوں گا۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھیجو، میں آ رہا ہوں، اس نے یونیورسٹی کی پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، مائدہ نے کہا اور فون رکھ کر اسے لوکیشن سینڈ کر دی۔ گھر پر اس وقت نہ تو اقرا بیگم تھی نہ صغیر صاحب، تو اسے کوئی ڈر بھی نہیں تھا، لیکن اب عمر سے کس طرح بات کرے؟ اس نے صرف اس کے لیے آفس سے چھٹی کی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ عمر، مائدہ نے کہا تو عمر نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول کر چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ تم تیار ہو؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ جی میں تیار ہوں، لیکن وہ کہتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ عمر، وہ ابھی شہریار کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے یونیورسٹی نہ آنے کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ آج ڈاکٹر سے میری اپائنٹمنٹ ہے، میں آپ کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ مجھے لے جائیں گے اور وہ مجھے لے جانے آ رہے ہیں، مائدہ نے نظریں چرا کر کہا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ تمہارے ساتھ ہاسپٹل جائے گا تو اسے تمہارے ٹریٹمنٹ کے بارے میں سب کچھ پتہ چلے گا، آخر آگے اسے ہی تو سب کچھ سنبھالنا ہے، عمر نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو برا نہیں لگا؟ مائدہ نے پوچھا۔ برا کس بات کا؟ وہ اندر آ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولا۔ آپ نے میری وجہ سے آفس سے چھٹی کی تھی عمر، اور آج تک آپ ہی مجھے ہاسپٹل لے جاتے آئے ہیں، لیکن اب نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ اب تمہارے پاس لے جانے والا ہے، اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی ساری رپورٹ کو ایک فائل میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں عمر؟ مائدہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیونکہ تم اچھی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان کو آئینے میں اپنا عکس نظر آتا ہے، تو بس انسان بھی دوسرے انسان کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے وہ خود ہوتا ہے۔ تم اچھی ہو، اس لیے تمہیں میں اچھا لگتا ہوں، عمر نے فائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اچھی ہوں، اس لیے آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، بلکہ آپ اچھے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا میں سب سے اچھے کزن آپ ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، مائدہ نے خلوص سے کہا۔ شکریہ تعریف کرنے کے لیے، لیکن اتنی مت کرو کہ مجھ سے ہضم نہ ہو، وہ ہنس کر بولا۔ اب آپ کیا کریں گے؟
میرا مطلب ہے آفس جائیں گے یا پھر گھر پر ہی رکیں گے؟ مائدہ نے پوچھا۔ آفس نہیں جا رہا تھا، تمہیں ڈاکٹر کے دکھانے کے بعد مجھے ایک دوست کے گھر لنچ پر جانا تھا۔ اب تمہارے جانے کے بعد میں وہیں چلا جاؤں گا۔ اسے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کرتے عمر نے کہا تو وہ اپنی اسٹک کے سہارے کمرے سے نکل گئی۔ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بور نہیں ہوں گے؟ مائدہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی سے عمر کے گھر کا فاصلہ قریب آدھے گھنٹے کا تھا، اور ٹریفک نہ ہو تو یہ فاصلہ 20 منٹ میں طے ہو جاتا تھا۔ شہریار کو یونیورسٹی سے نکلے قریب 10 منٹ ہو چکے تھے۔ تم ایسا کرو، لان میں جا کر بیٹھو، میں کمرے سے فون لے کر آتا ہوں۔ عمر نے اسے لان میں جانے کا کہتے خود اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مائدہ کا کمرہ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ مائدہ لان میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمر اپنے کمرے میں آیا تو آتے ہی اسے اپنے فون کی رنگ سنائی دی۔ فون بیڈ پر رکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ اس کے دوست کا فون تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، اسے پتا تھا وہ فون کیوں کر رہا ہے۔ اس کے دوست نے سب کو لنچ پر انوائٹ کیا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا صرف اس لیے کہ اسے مائدہ کو ڈاکٹر کو دکھانا تھا، جس پر اس کا دوست ناراض بھی ہوا تھا، لیکن اس نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس سے معذرت کر لی تھی۔ اب اس کے دوسرے دوست کا فون آ رہا تھا، شاید اس کے نہ آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا یا اسے آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر فون اٹھایا۔ کیسے ہو یار؟ فون اٹھاتے ہی اس نے اپنے دوست سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اس کے دوست نے پوچھا۔ سب خیریت ہے، عمر نے جواب دیا۔ اگر سب خیریت ہے تو تم لنچ پر کیوں نہیں آ رہے؟ کتنے ٹائم بعد ہم سب دوست ایک ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، تم نہیں آؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا، اس کے دوست نے کہا تو عمر ہنسنے لگا۔ ہنستا ہوا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے مائدہ کو دیکھنے لگا۔ سنو، کہیں ایسا تو نہیں کہ دوستی چھوڑ کر کہیں دل لگی کر لی ہو؟ اس کے دوست نے ہنستے ہوئے چھیڑا تو عمر کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر اس کا سارا خون نچوڑ دیا۔ وہ خالی نظروں سے مائدہ کو دیکھنے لگا۔ مائدہ شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ شہریار کا فون تھا۔ میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، باہر آ جاؤ، اس نے مائدہ کے فون اٹھاتے ہی نرم لہجے میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، کہہ کر اس نے فون رکھا اور فائل سنبھالتی باہر کی طرف چل دی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر رکی۔ عمر تو آیا نہیں تھا، وہ اسے بنا بتائے کیسے جاتی؟ وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ عمر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا عمر؟ جواب دو میری بات کا۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے میرا شک صحیح ہے، اس کے دوست نے اسے اور چھیڑا۔ مائدہ نے اسے دیکھ کر اشارے سے اس سے جانے کا پوچھا۔ نہیں، تم غلط ہو، مائدہ کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا سچ میں؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ تم جانتے ہو میرا دل اس معاملے میں کتنا سخت ہے۔ مائدہ پلٹ کر گیٹ کی طرف چلتی، وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یار، کوئی تو ہوگا جس کے لیے تمہارا یہ سخت دل نرم پڑتا ہوگا، اس کا دوست کہہ رہا تھا۔ اس نے گیٹ کھول کر مائدہ کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔
پھر اس کی نظر گاڑی سے ٹیک لگائی کھڑے شہریار پر پڑی، جو مائدہ کو دیکھ کر ایک دم سیدھا ہوا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فائل لے کر اس کی گردن کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی آنکھوں میں کرب اترا تھا، ہونٹوں سے ہلکی سی آہ برآمد ہوئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے عمر نے نظریں پھیر لی۔ نہیں، کوئی نہیں ہے جس کے لیے عمر صغیر کا دل نرم پڑے، اس نے بمشکل کہا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اپنی محبت سے خود انکاری ہونا، اور وہ یہ تکلیف جھیل رہا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے پوچھا۔ آ رہا ہوں میں، بس پہلے کچھ کام تھا، اب وہ کام نہیں ہے تو آ جاؤں گا، کہہ کر عمر نے فون کاٹ دیا اور بیڈ پر آ کر نڈھال سا بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ تمہاری جدائی میری جان کا روگ بن جائے گی مائدہ، میں کیسے دیکھوں گا تمہیں اس کے ساتھ؟ وہ گرب سے آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ دل میں دھواں سا اٹھا تھا، ایک شدید لہر دل سے ہوتی پورے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ رات جب ہم دونوں کی بات ہو رہی تھی تب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آج تمہارے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے؟ شہریار ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا دوسرے ہاتھ میں مائدہ کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ مجھے آپ کو بتانی پڑتی۔ مائدہ نے اپنے ہاتھ پر پل پل بڑھتی اس کی مضبوط گرفت کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے بات امپورٹنٹ نہیں ہوگی مائدہ، لیکن میرے لیے ہے۔ میرے لیے تم سے جڑی چھوٹی چھوٹی سی بات اہمیت کی حامل ہے۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، کچھ نہیں چھپاؤں گی، مائدہ نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کوشش بھی مت کرنا چھپانے کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شہریار نے اسے دھمکی دی۔ مائدہ اس کی محبت بھری دھمکی پر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات بتاؤ مائدہ، کیا تمہارے انکل آنٹی کو پتہ ہے کہ ہم لوگ دوبارہ مل گئے ہیں؟ کچھ سوچ کر شہریار نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں، عمر نے مجھے کچھ بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جب آپ مجھ سے شادی کریں گے تب یہ بات وہ بڑی ماما اور بڑے پاپا کو بتائیں گے، اس سے پہلے وہ انہیں بتانا نہیں چاہتے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ غالباً اس کی وجہ وہی ہوگی جو 6 سال پہلے تھی، شہریار نے پوچھا۔ ہاں، اور پھر ہو سکتا ہے انہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں تو وہ پھر سے مجھے ٹارچر کریں، مائدہ نے جواب دیا۔ ایسا تو خیر اب میں ہونے نہیں دوں گا، ٹارچر کرنا تو دور کی بات، اگر انہوں نے تمہیں انگلی بھی لگائی تو میں ان کا حشر کر دوں گا، عمروں کا لحاظ بھی نہیں کروں گا، کہتے ہوئے شہریار کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ مائدہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد آج ہم پورا دن ساتھ گزاریں گے، سمجھ لو آج ہماری پہلی ڈیٹ ہے، اسے خاموش دیکھ کر شہریار نے اس کے موڈ کو صحیح کرنے کے لیے کہا۔ پورا دن ساتھ، پہلی ڈیٹ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی بات پر ہنس کر بولی۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم ہنس رہی ہو؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے نا آپ میرے سوری ڈیٹ، میں نے ڈیٹ پڑھ دیا، سوری ڈیٹ، آپ کو پتہ ہے نا آپ میرے استاد ہیں، استاد کو ڈیٹ نہیں کیا جاتا، مائدہ شرارت سے بولی۔ بات تو صحیح ہے، استاد کو ڈیٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر
استاد شہریار فتح جنگ خان جیسا ہو تو ڈیٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ایسے استاد کے لیے تو لڑکیاں آہیں بھرتی ہیں، اور اگر یقین نہ آئے تو اپنی کلاس میں ساری لڑکیوں کو دیکھ لینا۔ شہریار شرارت سے بولا۔ وہ تو میں دیکھتی ہوں، اور یہی کیوں، میں نے تو 6 سال پہلے بھی کالج میں لڑکیوں کو میرے استاد کے پیچھے پاگل ہوتے دیکھا تھا۔ مائدہ نے ہنس کر کہا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ شہریار نے کہا۔ نہیں، میں کیوں ہوں گی جیلس؟ مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ میرے استاد ایسے ہیں کہ لڑکیاں ان کی اسیر ہو جاتی ہیں۔ اس نے جس انداز میں کہا، بے ساختہ شہریار کا کہا کار میں گونجا تھا۔ یار جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر مجھے تمہارے ساتھ ڈانس کرنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فریشر پارٹی میں کیا تھا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھ کر کہا۔ آپ کو یاد ہے؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ وہ ڈانس بھولنے والی چیز نہیں تھا۔ اپنی شکل دیکھی تھی تم نے؟ اس لڑکے کے اپروچ کرنے پر تمہاری شکل پر کیسے 12 بجے ہوئے تھے؟ اگر میں اس وقت آ کر نہ سنبھالتا تو تم نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ شہریار نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ سچ میں شہری، میں واقعی بے ہوش ہو جاتی اگر آپ نہ آتے۔ وہ کیسے میرے پیچھے پڑ گیا تھا؟ مائدہ نے بھی یاد کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ میرے حساب سے وہ تمہارے پیچھے سے ہی پڑا تھا، شہریار نے کہا تو مائدہ کی حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے دیکھا۔ ارے جانے شہریار، میرا مطلب ہے وہ تمہارے پیچھے نہ پڑتا تو تم میرے ڈانس کا آفر ایکسپٹ نہ کرتی، اور ہم دونوں ڈانس نہ کرتے تو پھر ہم دونوں ساتھ نہیں ہوتے۔ اس نے اب مائدہ کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے لمس پر مائدہ کے گالوں پر سرخی دوڑی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مائدہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ چھڑانے پر تنبیہ انداز میں ہنکارا بھرا اور دوبارہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ آج چھڑا لیا ہے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ، آئندہ یہ غلطی مت کرنا، سمجھی؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو مائدہ نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ محبت میں، ارمانوں میں آزمایا ہوا شخص تھا۔ اس کا یہ ری ایکشن غلط نہیں تھا۔ عمر کو میسج کر کے بتا دینا کہ آج کا دن تم میرے ساتھ اسپینڈ کرو گی، شام کو میں تمہیں خود گھر چھوڑ دوں گا۔ شہریار شام تک نہیں، بڑی ماما اور بڑے پاپا کا کچھ نہیں پتا وہ کب گھر پر ہوتے ہیں اور کب نہیں۔ ابھی تو وہ نہیں ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا وہ کب تک آ جائیں۔ مائدہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو تم عمر کو یہ میسج کر دینا کہ ان لوگوں کے آتے ہی تمہیں بتا دے، میں تمہیں تبھی چھوڑ دوں گا۔ شہریار کا ارادہ اسے بخشنے کا نہیں تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا تو وہ کرے گا۔ ناچار اس نے پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں مائدہ کے ڈاکٹر کے سامنے موجود تھے۔ ڈاکٹر اسے ایک ایک رپورٹ اور مائدہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ رپورٹ بھی پازیٹیو تھی اور مائدہ میں کافی امپرومنٹ بھی ہوا تھا، اور یہ سب صرف شہریار کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ جب سے اسے ملا تھا اس میں جینے کی خواہش جاگ گئی تھی، اور جب انسان میں جینے کی خواہش پیدا ہو جائے تو وہ بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر جاتا ہے۔ مائدہ بھی اس بیماری اور اس آزمائش سے لڑتی ہوئی
آگے بڑھ رہی تھی اور اس میں اس کا ساتھ شہریار دے رہا تھا۔ 6 گھنٹے ہو چکے تھے ریبال کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے۔ وہ پچھلے 6 گھنٹے سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس برتھ سرٹیفکیٹ کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی حقیقت لکھی تھی، اس کی سچائی، اس کا اثر لکھا تھا۔ پچھلے 6 گھنٹے سے اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی پانی نہیں رکا تھا۔ یہ حقیقت اسے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپا رہی تھی۔ مسلسل روتے اور سوچتے ہوئے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ 6 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے وجود جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ دیکھتا اور اس میں لکھی اپنی حقیقت کو دیکھتا، تڑپ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا۔ اس کا رونا، اس کا تڑپنا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی سسکیاں کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مسلسل رونے اور دماغی ٹینشن کی وجہ سے اس کا وجود بخار کی زد میں آ گیا تھا۔ اس حقیقت نے اس کے پیروں تلے زمین کھسکا دی تھی۔ وہ پورے وجود کے ساتھ زیر ہوا تھا۔ وہ تڑپتا نہ تو اور کیا کرتا۔ 6 گھنٹے پہلے ریبال اس شخص کے ساتھ سینئر ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہوتے ہی سینئر ڈاکٹر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص سینئر ڈاکٹر کو بتا چکا تھا کہ وہ لڑکا دلی پولیس میں ایس پی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ڈاکٹر اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریبال کی پرسنالٹی، اس کے چہرے کی سنجیدگی، اس کی آنکھوں کا سرد پن بھی دیکھ کر شاید ڈاکٹر کچھ گڑبڑا گیا تھا۔ بیٹھو۔ اس کے کیبن میں آتے ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بتائیں آپ کو کیا جاننا ہے؟ ڈاکٹر نے ہمت مشتعل کر کے پوچھا۔ میں اپنی بات نہیں دہراتا، اگر ایک بار بتا چکا ہوں اور مجھے یقین ہے میری بات آپ تک کنوے کر دی گئی ہوگی۔ اب جب وہ بولا تو لہجہ اور سپاٹ اور سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نے گڑبڑا کر اس شخص کو دیکھا۔ ایک بات بتائیں، ہمیں کیا پتا آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہوں۔ یہ برتھ سرٹیفکیٹ ہمارے ہاسپٹل کا ہے لیکن اس میں پرسنل انفارمیشن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے غلطی سے بنا دیا ہو یا پھر ہمارے کسی اسٹاف ممبر کو پیسے دے کر بنوایا گیا ہو۔ ڈاکٹر نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، ریبال ہنس کر بولا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی کہ وہ دونوں اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ اتنے بڑے ہاسپٹل میں کوئی بھی آ کر جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر لے جا سکتا ہے، حیرت کی بات ہے۔ ریبال نے باری باری دونوں کو دیکھ کر کہا۔ اس کے انداز، اس کے اطوار پولیس والے جیسے ہی تھے۔ اس نے پولیس کی نوکری چھوڑی تھی، پولیس والوں کا انداز نہیں۔ اس کی بات پر وہ دونوں گڑبڑا گئے۔ اب آپ سچ بتائیں گے یا پھر میں اپنے طریقے سے سچ اگلواؤں؟ اور یاد رکھیے گا، اگر میں اپنے طریقے پر آیا تو آپ کا یہ ہاسپٹل بند ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ ریبال نے انہیں دھمکایا تو وہ اور گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوریجنل برتھ سرٹیفکیٹ کو آپ کو دے دیں گے لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ اس کے بعد اس ہاسپٹل میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ اے سی فل اسپیڈ پر چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود ان پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی اور یہ گھبراہٹ ریبال کی باتوں اور اس کی نظروں کی وجہ سے تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی نظروں سے سامنے والے کی روح تک میں جھانکتا ہو۔
ایسے جیسے وہ نظروں سے ہی ہر سچ کا پتہ لگا لیتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہمیں ٹائم لگے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹیک یور ٹائم، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ربال نے سکون سے کہا۔ بظاہر تو وہ بڑے سکون سے بیٹھا تھا، لیکن اس کے دل میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی وہ بس وہی جانتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ان لمحوں کو سوچا جب 8 سال پہلے اس کے باپ نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد اسے یہ سچ بتایا تھا کہ وہ ان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے مری ہوئی اولاد سے اسے بدلا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو منہ مانگی قیمت دی تھی۔ اس وقت اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا رشتے پر سے یقین اٹھ گیا تھا۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے اسے سب بتا کر خود تو وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے، لیکن اسے بے چین کر گئے تھے۔ 8 سال سے بے چینی اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ آج یہ بے چینی، یہ اذیت ختم ہو جائے گی، اسے اس کا آپ مل جائے گا۔ ڈاکٹر اور وہ شخص کیبن سے چلے گئے تھے۔ پھر کچھ اور اسٹاف کی مدد سے انہوں نے 25 سال پرانے ریکارڈ سے اس سرٹیفکیٹ کا سیریل نمبر دیکھ کر اوریجنل سرٹیفکیٹ نکال لیا تھا۔ انہیں اس کام میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ اوریجنل سرٹیفکیٹ لے کر جب وہ کیبن میں آئے تو اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے پایا۔ یہ رہا آپ کا اوریجنل سرٹیفکیٹ۔ ڈاکٹر نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ربال کے سامنے اس کا اوریجنل برتھ سرٹیفکیٹ کیا۔ ربال نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھ سے وہ سرٹیفکیٹ تھاما اور اسے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے اس پر لکھے اس کی ماں کے نام نے اسے چونکایا، پھر اس کے باپ کے، پھر ایڈریس۔ ایک پل میں جیسے اس کی روح فنا ہوئی تھی، وجود میں گردش کرتا خون جیسے دل رگوں میں جمع تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ایک ٹک سے اس سرٹیفکیٹ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ آپ کا اوریجنل برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، دیکھیے مجھے پتہ ہے 25 سال پہلے میری وائف نے جو کیا وہ غلط تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پیسوں کے لالچ میں آ گئی تھی۔ آپ یقین کریں اسے اس بات کا ریگریٹ ہوا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں آپ سے اس سب کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اس سے اپنی بیوی کے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا، اور وہ ایک نظر سرٹیفکیٹ پر جمائے ہوئے تھا۔ پہلی اور آخری بار ایسا کچھ ہوا تھا ہمارے ہاسپٹل میں، اس کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا تھا، لیکن ربال کو اس کے جھوٹ اور سچ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو شاید اس کی بات بھی نہیں سن رہا تھا، اس کا سارا دھیان تو اس کے سرٹیفکیٹ پر لکھے ہوئے ناموں پر تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر کرسی کے ہینڈل کو تھام کر اپنے بے جان ہوتے وجود کو سنبھالتے بمشکل اٹھا اور ٹرانس کی کیفیت میں ڈاکٹر کے کیبن سے نکل گیا۔ وہ کس طرح ہاسپٹل سے نکلا، کس طرح ڈرائیو کر کے گھر پہنچا، اسے خود نہیں پتا تھا۔ اس کا ذہن تو ان ناموں میں ہی اٹکا ہوا تھا، اپنی پہچان میں۔ وہ ضبط جو اس نے ہاسپٹل اور پورے راستے میں کیا تھا، اپنے گھر آ کر وہ ضبط ٹوٹ گیا۔ بیڈ کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ کر وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ 8 سال سے جو آنسو وہ نہیں بہا پایا تھا، آج 8 سال بعد وہ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی دردناک چیخوں سے فلیٹ کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسلسل روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر اسے اسی طرح روتے بلکتے گزر گئی۔
پھر ہزیانے کیفیت میں اس نے دوبارہ اس سرٹیفکیٹ کو اٹھایا اور اس پر لکھے ناموں کو پڑھ کر پھر سے یقین کرنا چاہا۔ ان ناموں کو پڑھ کر دوبارہ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس پوزیشن میں بیٹھے روتے بلکتے تڑپتے ہوئے 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مسلسل رونے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، گھنی پلکیں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی تھیں، پپوٹے بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ اس نے سوجی مترم آنکھوں سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کو سنبھالتا اٹھا اور اپنے ہاتھ میں موجود 2 سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اپنی الماری سے وہ فیک سرٹیفکیٹ بھی لیا جو اس کے ماں باپ نے بنوایا تھا۔ وہ تینوں سرٹیفکیٹ تھام کر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے سے نکلا۔ پھر اسی چال کے ساتھ وہ اپنے فلیٹ سے نکل کر پارکنگ تک پہنچا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی لے کر بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے اصل کی طرف جا رہا تھا۔ ارے تم! نورے کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر مزرہ بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ جی امی، کہہ کر وہ آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ خیریت ہے نا؟ بنا بتائے انہوں نے اسے بیٹھاتے ہوئے کہا۔ جی بس آپ تینوں سے ملنے کا دل کیا تو آفس سے سیدھا یہیں آ گئی، اس نے ہیلز کو اتارتے ہوئے کہا۔ سلطان کو پتہ ہے نا؟ انہوں نے پوچھا تو نورے نے پہلے ناراض نظر سے انہیں دیکھا، پھر جذبات میں سر ہلا دیا۔ قسم سے امی، اتنا تو سلطان کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتا جتنا آپ کو پتا ہے، اس نے ہنس کر کہا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی بات پر مسکرا دی۔ چائے پیو گی؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جی ابو اور کرن کو آنے دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اسٹریچ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آ چکے ہیں، کمرے میں چینج کرنے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ نورے وہیں آنکھیں بند کیے بیٹھی کرن اور آفریدی صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ربال بڑی مشکل سے گاڑی ڈرائیو کر کے اپنی منزل تک پہنچا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر کھڑی کر کے وہ گاڑی سے نکلا۔ گاڑی سے نکل کر کتنی دیر اس گھر کو دیکھتا رہا جہاں وہ اس سے پہلے کتنی بار آیا تھا، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں تھی جو آج ہے۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ وہ اتنی بار اس گھر میں آ چکا تھا کہ اب گارڈ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کی جو حالت تھی اس پر گارڈ نے اسے سر تپا دیکھا تھا۔ بکھرے بال، بکھرا حلیہ، سوجی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، وہ ربال نہیں لگ رہا تھا جو اس سے پہلے اس گھر میں آتا تھا۔ گارڈ نے اسے بڑے غور سے دیکھا، پھر ناسمجھی کے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ اندر جاتے ہوئے ربال کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، وجود سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ نڈھال سا اندر داخل ہوا اور داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر سامنے صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی نورے کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر اس نے گھر میں چاروں طرف دیکھا کہ تبھی اس کی نظر کچن سے نکلتی مزنہ بیگم پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ پیروں نے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے ایک دم بائیں ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا اور اس سے لگ کر وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ربال! مزنہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی، تبھی اس کو اس طرح دیوار سے لگ کر بیٹھتے دیکھ کر وہ بولی۔ نورے نے بھی جلدی سے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھا۔
रिबाल क्या हुआ? अपने हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे टेबल पर रखती वो जल्दी से इसके पास पहुंची, जो दीवार से टेक लगाए बैठा था। नूरे भी उठकर एकदम इसके पास आई। रिबाल भाई क्या हुआ? इसकी बद से बदतर हालत देखकर वो दोनों परेशान हो गईं। बताओ बेटा क्या हुआ? इसके पास बैठकर मुजरा बेगम ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर मोहब्बत से पूछा। वो खाली खाली नजरों से इन्हें देखने लगा। रिबाल भाई, आर यू ऑल राइट? नूरे ने इसकी हालत देखकर परेशान होकर पूछा। अब वो इसे खाली खाली नजरों से देख रहा था। आंखें फिर बरसने फिर बरसने लगी थी और अब के बरसात में ज़्यादा शिद्दत थी। नूरे, अबू को बुलाओ। इन्होंने रिबाल की अबतर हालत देखकर नूरे से कहा। वो उठ ही रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर आफरीदी साहब इसे बाहर आते नजर आए। अब्बू इधर आए, इसने इन्हें आवाज़ दी। वो इनकी आवाज़ पर मुस्कुराकर आगे बढ़े, लेकिन आगे का मंजर देखकर इनके होठों की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। रिबाल, पैरों में एकदम तेज़ी लाते वो इस तक पहुँचे। क्या हुआ इसे? इन्होंने इन दोनों से पूछा। पता नहीं क्या हुआ, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। बेटा क्या हुआ? आफरीदी साहब ने इसके सामने बैठकर इसके हाथों पर हाथ रखकर पूछा। इसके हाथ बर्फ की मानिंद ठंडे हो रहे थे, लेकिन इसका चेहरा बेसाख्ता सुर्ख हो रहा था। आफरीदी साहब ने बड़ी गौर से इसे देखा। टूटी फूटी हालत में बिखरा हुआ सा हुलिया लिए वो निढाल सा इनके सामने बैठा कहीं से भी वो रिबाल नहीं लग रहा था जिसे वो जानते थे। तुम उठो, अंदर चलो, इसकी हालत देखकर इन्होंने कहा और इसका हाथ थामकर इसे उठाना चाहा, लेकिन रिबाल के वजूद में तो जैसे जान ही नहीं थी। वो पत्थर बना हुआ वहीं बैठा रहा और खाली खाली नज़रों से इन्हें देखने लगा, जिनके चेहरे पर भी परेशानी के साए लहरा रहे थे। बेटा हुआ क्या है, ये तो बताओ, तुम यहाँ कैसे? किसी ने कुछ कहा है? कुछ हुआ है, बताओ हमें, हम तुम्हारे अपने ही हैं। मुजरा बेगम फिर से इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर मोहब्बत से कह रही थी। रिबाल का दिल फटने के दर पर था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज़ जैसे हलक में अटके हुए थे। रिबाल ज़बान साथ नहीं दे रही थी, लब हिलने से इनकारी थे। वो तीनों इसकी खामोशी पर परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी सीढ़ियाँ उतरकर किरण भी इन सब को वहाँ देखकर इधर ही चली आई और फिर रिबाल को देखकर इसका भी वही रिएक्शन था जो इन तीनों का हुआ था। इन्हें क्या हुआ? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने मुजरा बेगम के पास बैठते हुए पूछा। पता नहीं क्या हुआ है। क्या पता नहीं क्या हुआ क्या है पता नहीं क्या हुआ है बच्चे को, जब से आया है यूं ही बैठा है। कहते हुए इनकी आवाज़ फर्रा गई। आंखों से गरम सियाल बहने लगा। अरे बाल बेटा, कुछ तो बताओ। आफरीदी साहब ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रख कर कहा। तो इसकी नज़रें इनसे होती अपने हाथ में पकड़े इन कागजात पर ठहर गईं। इन चारों ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। आफरीदी साहब ने पहले इसे, फिर इसके हाथ में पकड़े कागजात और फिर इन तीनों को देखा। फिर कुछ ना समझते हुए इसके हाथ से कागजात लेकर खड़े हो गए। कुछ लम्हे वो खामोशी से इन कागजात को देखते रहे और कुछ देर बाद इनका वजूद भी ज़लज़लों की ज़द में था। लम्हे भर में इनके चेहरे का रंग बदला था। पूरे वजूद में बरखी सी दौड़ी थी। अब्बू, नूरे इनकी हालत देखकर परेशान होकर उठी और इन्हें कंधों से थामकर संभाला। क्या हुआ? इन्हें संभालते हुए इसने पूछा। जवाब में आफरीदी साहब ने
خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نورے نے ان کی نظروں میں خوف دیکھ کر ان کے ہاتھ سے وہ پیپر لیے اور پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت بھی آفریدی صاحب سے مختلف نہیں تھی۔ اپیا، کرن نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے وہ پیپر لیے، پھر اس کی کیفیت ان دونوں سے الگ نہیں تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ربال کا اوریجنل برتھ سرٹیفکیٹ، دوسرے میں اس کا فیک اور ادھورا سرٹیفکیٹ تھا۔ آفریدی صاحب کے پیروں سے جان نکلی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرتے اس سے پہلے نورے اور کرن نے انہیں سنبھال لیا۔ ابو سنبھالیں خود کو، دونوں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں بھیگی آنکھوں سے ربال کو دیکھ رہے تھے جو دیوار سے لگا خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ مزرہ بیگم ان سب کی حالت دیکھ کر پریشان ہو کر بولی۔ آفریدی صاحب بتائیں کیا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہے ان پیپر میں ایسا جو آپ لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی؟ وہ آفریدی صاحب کو دیکھ کر بولی۔ ان کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ بتائیں مجھے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے دوبارہ کہا۔ اس بار آواز میں تھوڑی سختی تھی۔ یہ ربال ہمارا بیٹا ہے۔ کہتے ہوئے وہ لڑکھڑا کر ربال کے سامنے بیٹھ گئے۔ نورے اور کرن نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کب تک خود کو مضبوط ظاہر کرتی۔ وہ خود اپنے باپ کے ساتھ نڈھال سی ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئیں، جو اب سرخ آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا، مزرہ بیگم انہیں دیکھتی زیر لب بڑبڑائیں۔ لمحے بھر میں ان کی حالت غیر ہوئی تھی۔ نورے اور کرن جو پہلے ہی اپنے باپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، اب اپنی ماں کی حالت دیکھ کر رو پڑیں۔ جی جناب، کیسا لگا آج کا آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے رسپانس پر آئے گا، دیکھ لیجیے گا۔ مجھے بہت اچھا رسپانس چاہیے، آج کی بہت محنت لگی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے رسپانس پر آئے گا تو اچھا سا رسپانس دیجیے گا، محنت کی قدر کیجیے گا کہ یہ رائٹر صرف لکھتی نہیں ہے بلکہ وائس اوور بھی کرتی ہے، اس کے بعد بھی بہت کام ہوتا ہے۔ تو پلیز جیسی میں محنت کر رہی ہوں اس کا مجھے 50% تو ایٹ لیسٹ آپ دے ہی سکتے ہیں۔ تو بس لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کومنٹ کیجیے گا، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔